प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले गुज़श्ता 48 घंटों में गजा में 7 अफराद शहीद और 33 जख्मी। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी हैं। लबनान पर फिजाई हमला, 14 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी। उधर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा सामने आया है। कहते हैं भारत पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत करने वाला था, तिजारत की बुनियाद पर जंग रुकवाने में कामयाब हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तहादी करार दे दिया। सदर बाइडन ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में व्हाइट हाउस में इशाइया दिया। सऊदीया की अमेरिका में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी भी जेर बहस रही। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का केस, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था, अदलिया के मामलात का भी जायजा लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद कायम होने वाली विफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 इख्तियार करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 22,000 मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल होंगे। इंसानी तरक्की पंजाब तक महदूद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल अबतर। बलूचिस्तान के 17 अजला इंतहाई खराब सूरत हाल से दो चार, जबकि पंजाब का कोई जिला ऐसी हालत में नहीं। पाकिस्तान की शहरी आबादी 88% तक पहुंच गई, वर्ल्ड बैंक का इंकशाफ। एक तरफ सूबों की ये कैफियत है और दूसरी तरफ NFC अवार्ड का मामला भी अहम है। ये तमाम सूरत हाल है जिस पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आमिर साहब, वैसे तो बात करनी है जो गजा में हम देख रहे हैं कि एक तरफ जंग बंदी, दूसरी तरफ ISF की बात हो रही है। फिर ISF में कौन कौन से ममालिक अपनी फौज भेजेंगे, कल उसकी करारदाद के ऊपर जो है वो मंजूर हुई। और ये दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से जो खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करें, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है और ख़ास तौर पे जो अफसोसनाक चीज़ें सामने आ रही हैं, जो हमने देखा है कि इमरान खान की बहनों के साथ रात को मुबैना तौर पे, या उनका ये कहना है कि हम पर तशद्दुद किया गया या जिस तरह का उनसे सलूक रवा रखा गया, उस पर क्या कहेंगे? जी, ज़ाहिर है उसकी मज़म्मत की जा सकती है, किसी किस्म का भी तशद्दुद, और ख़ास तौर पे फिर ख़वातीन पे, और वो ख़वातीन जो कि नॉन पॉलिटिकल भी हैं, सियासत से उनका डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है, वो क्या कह रही हैं कि वो अपने भाई से मुलाकात करना चाहती हैं। ये एक बुनियादी हक़ है, मगर एक हमारे यहाँ एक रवायत है कि जो सियासत में या इख्तियार में आ जाता है, हुकूमत में आ जाता है, वो अपना माजी भूल जाते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है बेनज़ीर नुसरत भुट्टो साहब के सर फटे हुए हैं, जेलों में रही हुई हैं। बेनज़ीर भुट्टो जो है अपने बच्चों को लेके दर बदर जो है फिरती थी थानों में, तो उनके साथ भी ये टॉर्चर होते रहे हैं। फिर कुलसूम नवाज शरीफ जब वो सियासत में हैं, उनकी गाड़ी को उठा लिया गया, तो मरियम के साथ भी ये ज़्यादती होती रही है। मगर ये इसको कहीं ना कहीं इस साइकिल को रुकना चाहिए, तो इसकी बहरहाल मज़म्मत की जाती है। और क्यों इतने इनसिक्योर क्या है, क्या हो जाएगा अगर ये बहरे बने भाई से मिल लेंगी। और मैं समझता हूँ ये कोई अक्लमंदी की बात भी नहीं है, एक नॉन इशू का मुल्क के अंदर और बड़े मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, खित्ते के अंदर मसाइल हैं। तो एक आप और मैं इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं प्राइम टाइम के अंदर, ये नहीं होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं आपके असली जो आप पूछ रही थी इंटरनेशनल। हम क्योंकि अपने ज़ाती और अंदरूनी सियासत के अंदर इतना फंसे रहते हैं कि हम गौर नहीं कर रहे कि इस वक्त हमारे खित्ते में, हमारे मशरकी और मगरबी बॉर्डर पे तो एक कशीदगी चल रही है, एक वर्चुअल जंग की सूरत हाल है, और खित्ते में भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं। मगर गाज़ा, हम क्योंकि वाहिद न्यूक्लियर कंट्री हैं, वाहिद न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री हैं, और हमें डायरेक्टली उसका इफेक्ट आता है। और अभी ये डिस्कशन हो रही है कि हम भी, क्योंकि मुस्लिम ममालिक ने अरब ममालिक समेत जो है वो एक पीस एग्रीमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की निगरानी में किया गया था, उसके बाद से अब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक ड्राफ्ट मंजूर करवाया गया है, जिसके तहत के ISF जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, उसके ऊपर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मोहर लग गई है। ये वाज़ेह रहे कि ये यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स, जिसका एक महदूद दायरा इख्तियार होता है, ये वो नहीं है। ये लार्जली अमेरिका की निगरानी में, इसके अंदर इसराइल का एक बड़ा कलीदी रोल होगा, और इसके अंदर मिस्र को भी एक रोल दिया गया है। और उन्होंने वहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर जिक्र है डीमिलिटराइज करवाना है।
ابھی اس کے یہ واضح خطوط نہیں ہیں کہ آئی ایس ایف کی اندر کن کن ممالک کی افواج ہوں گی. اس پہ بھی بحث کریں گے کہ کیا ہم جب تک یہ واضح نہیں ہوتا یہ کیا رول ہے, ہم بھیجنا پاکستان جیسے ملک کو یہ فوج اپنی بھجوا سکتے ہیں کہ نہیں بھجوا سکتے ہیں, کیونکہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ مشکلات ہیں, بہت زیادہ سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نان سٹارٹر بن گیا کہ یہ اس سے سیز فائر جو اس کی واحد خوبی تھی کہ کم از کم وہاں پہ سیز فائر ہو جائے, جو ظلم و ستم 2 سال سے چل رہا ہے وہ رک جائے, وہ نہیں رک پا رہا. اور اسرائیل کی جانب سے بھی اس کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. گزشتہ 48 گھنٹوں میں غزہ میں 7 افراد شہید ہو چکے ہوئے ہیں, 33 زخمی ہو چکے ہوئے ہیں, اور یہ معاملہ نہیں چہ رہا. سو آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ سیز فائر ٹھہرتا ہے نہیں ٹھہرتا, کیونکہ حماس نے اس کو اپوز کر دیا ہے, پیلسٹینین اتھارٹی کے میجر سیکشن نے اس کو قبول کر لیا ہے مشروط طور پہ, اور یہ اس کو یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈرافٹ ہے سیکورٹی کونسل کا اس پہ ڈی ملیٹرائز کرنے کا وہ ہے. مگر جو اسرائیل کا جو بیانات آ رہے ہیں نیتن یاہو کے, ایک تو وہ بات کر رہے ہیں حماس کو ڈی ملیٹرائز کروانا, ان سے اسلحہ لینا, اور دوسرا وہ اس پہلے ڈرافٹ کے اندر کیونکہ پیلسٹینین کے 2 ریاستی حل کا کوئی ذکر نہیں تھا, تو یہ جو بلو ڈرافٹ آیا جس کی فائنلی پھر جو پاس ہوا, جس کے لیے چین اور روس نے ابسٹین کیا, اس کے اندر جو ہے ایک مبہم سا اشارہ دیا گیا ہے کہ مستقبل میں اگر حالات سازگار ہوں گے تو پیلسٹینین نمائندگی حکومت کے اندر ہو سکتی ہے. کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, کوئی واضح قسم کا اس کو بیان نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے مسلمان ممالک اور پاکستان جیسے ملک بھی جو ہے تھوڑے سے مزید تفصیلات چاہیں گے. اور کیا یہ, اور نیتن یاہو نے اس کے باوجود کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو سراہ رہے ہیں, انہوں نے جو اپنا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کسی قسم کا فلسطین کو ریاست ماننے کا ہمارے کسی طور پہ بھی ہمیں قبول نہیں ہوگا. سو ان کی طرف سے اور اشارے آ رہے ہیں, امریکہ کی طرف سے اور آ رہے ہیں. ڈرافٹ کچھ کہہ رہا ہے, ابھی تفصیلات اس کی آئی نہیں ہیں. آپ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیں, پھر میں ان سے یہ پوچھوں. ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز صاحب, اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ثقلین امام صاحب نے. دونوں کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی, دونوں کا بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. دانیال چودھری صاحب, آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا ثقلین امام سے پہلے ذرا اس کا تجزیہ لے لیں کہ ثقلین, آپ نے شاید ابتدائی کا میرا تھوڑا سا سنا ہوگا کہ یہ اب جو اگلی سٹیج پہلی کہ یہ ڈرافٹ سیکورٹی کونسل کی اب مہر لگ گئی ہے, تو کیا امکان ہے اب غزہ میں امن کا اور مستقبل میں اس کے ٹھہرنے کا, سیز فائر کے؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا مجھے دعوت دینے کا. دوسرے میں دانیال عزیز صاحب کی میں تعریف میں ایک بات کروں گا. میں ان کو ایک بہت ہی عظیم باپ کا بیٹا سمجھتا ہوں, انور عزیز صاحب. ثقلین صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. بھئی پروڈیوسر صاحب, ثقلین صاحب کی ذرا آڈیو ٹھیک کیجئے گا. ثقلین, آپ کو ہماری آواز کلیئرلی آ رہی ہے؟ جی, آپ کی آواز بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. جی, آپ ثقلین آپ کی آڈیو یہ ٹھیک کرتے ہیں جب تک میں. جی آ رہی ہے آواز. ابھی آ رہی ہے, ابھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ آ گئی ہے. ٹرائی کریں. ہاں, میں صرف یہ ابتداً ایک لمحے کے لیے 30 سیکنڈ میں صرف کہوں گا کہ دانیال عزیز کے ساتھ مجھے اس پینل پہ بیٹھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے باپ ایک بہت عظیم سیاستدان رہے ہیں جن کی کنٹریبیوشن جو ہے پاکستان کی سیاست میں اور جمہوریت کے لیے بہت زیادہ ہیں. انہوں نے جس طرح ضیاء الحق کے زمانے میں ان کے والد نے جو تختہ پلٹا تھا خواجہ صفدر کو ہروا کر اور فخر امام کو اسپیکر بنوانے میں, وہ تاریخ کا بہت بڑا موڑ ہے. تو ہم سب کا بڑا ان سے تعلق رہا ہے. اسلام آباد اور پاکستان کے بڑے بڑے جو صحافی ہیں ان سب کو ان سے سیکھنے کا بہت بڑا موقع ملا, اور یہ ہمارا ہمیشہ اعزاز رہا ہے. پلیز جاری رکھیے گا. جی, تو اچھا میں بات ہوں, جو اقوام متحدہ نے جو ریزولوشن پاس کی ہے وہ اس نے ٹرمپ کے پیس پلان کو ایک قانونی حیثیت دے دی ہے. اس طرح کہ جو ٹرمپ کا پیس پلان جو بھی ہے غلط ہے, اچھا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن کیونکہ چائنا نے اور روس نے اس کو ویٹو نہیں کیا, وہ ایبسٹین رہے, تو ایک لحاظ سے چائنا اور روس نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے, ناپسندیدگی کا اظہار کیا, بلکہ روس نے تو اپنی خود ایک
ریزولوشن موو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر ایک ایسا ماحول بنا کہ جس میں یا تو یہ ریزولوشن رک جاتی، اس صورت میں یہ ویٹو کرتے تو جو مسلمان ملکوں نے یہ دباؤ ڈالا کہ کم از کم جنگ تو رکنے دیں، ورنہ وہ نتن یاہو پھر جنگ شروع کر دے گا۔ تو اس میں جو اپروچ تھی مسلم کنٹریز کی وہ یہی تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی بہانے جنگ رکوا رہا ہے تو رکنے دیجئے، تاکہ ہم بعد میں دیکھیں کہ یہ پیس کا جو منصوبہ ہے، امن کا منصوبہ ٹرمپ کا، وہ صحیح چلتا ہے نہیں چلتا ہے۔ لیکن اگر ہم امن منصوبے کو ہی اگر دیکھ لیں تو اس میں بنیادی طور پہ طے ہے، اور جب یہ ریزولوشن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی اس ٹرمپ کے پیس امن پلان کو اپروو کرانے کے لیے، تو اس میں جو ان کے تھے امریکہ کے سفیر، انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ اس کے بعد اب حماس جیسی دہشت گرد تنظیم سے لوگوں کو نجات ملے گی اور امن قائم ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی پوری اپروچ میں جو امن ہے اس خطے کا، وہ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ حماس ہے۔ حالانکہ حماس ایک مزاحمتی تنظیم ہے، وہ لڑ رہی ہے، لیکن ہر مقبوضہ علاقے میں لوگوں کو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے ایک قانونی اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت یہ حق ہے کہ وہ لڑیں۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ اس وقت صرف نتن یاہو یا اسرائیل کا ورژن جو ہے وہی قانونی ہے، باقی سب چیزیں غیر قانونی، یہی چیز جو ہے اقوام متحدہ کی ریزولوشن میں منظور ہوئی ہے کہ اس امن منصوبے کا جو اصل رکاوٹ ہے اور جس کو ختم کرنا ہے وہ ہے مزاحمتی تحریکیں۔ تو اس میں ظاہر ہے ایک حماس بھی ہے، اسلامی جہاد بھی ہے، اور بھی چھوٹے موٹے گروپ ہیں۔ تو اب جب ہم ان کا ٹرمپ صاحب کا جب پیس پلان انڈر دس ریزولوشن اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اب قانونی طور پہ یہ بن گیا ہوا ہے، جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہاں پہ فوجیں بھیجنی پڑیں گی، اور فوج کا جو بنیادی کردار ہے وہ وہاں پہ امن عامہ قائم کرنا، اور امن عامہ قائم کرنے کا مطلب لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کا مطلب ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا اور وہاں سے بڑے ہتھیار کو قبضے میں لینا، اور ان سب کو جو بھی لڑنا چاہتے ہیں یا جن کے پاس بڑے ہتھیار اور باہر جانا چاہتے ہیں ان کو ملک بدر کر دینا۔ تو یہ بنیادی مغالطہ ہی غلط ہے، یعنی پریزمپشن ہی غلط ہے، کیونکہ حماس نے اس قرارداد کو مسترد کیا یہ کہتے ہوئے کہ اس میں ہم سے ہمارا حق دفاع چھین لیا گیا ہے، جو وہ سمجھتے کہ بڑا بنیادی جزو ہے، اور پھر اس قرارداد میں دو بنیادی چیزیں بالکل مسنگ ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے، اس میں یہ مقبوضہ علاقہ ہے یا نہیں ہے اس پر کوئی بات نہیں ہے واضح۔ دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل نے جو وہاں پہ مظالم کیے ہیں ان 2 سال کی جنگ کے دوران، جو وہاں پہ بامبنگ کی ہے، جس کے بارے میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نتن یاہو کے وارنٹ آف گرفتاری جو اریسٹ ہے وہ بھی جاری کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ جینوسائیڈ ہوا ہے، اور یہ بات جو ہے اس پر تفتیش بھی ہو رہی ہے۔ تو اس ساری چیز کو اس قرارداد میں یا ٹرمپ کے پیس پلان میں اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، وہ بالکل وائٹ واش کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر یہ اس پیس پلان پہ عمل شروع ہوگا تو اس میں اسرائیل جو ہوگا وہ ایک ڈومیننٹ قابض کلونیل اپارٹھائڈ رجیم جو ہے وہ ان مقبوضہ علاقوں کے اوپر ابھی بھی حاوی رہے گی، اور وہ یہ ٹاسک دے گی اس ٹرمپ پیس پلان کے تحت جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو جائے گی وہاں پہ، ان کا ٹاسک یہ ہوگا کہ اس مقبوضہ علاقے میں جو بھی مزاحمت کر رہا ہے اس کو ڈسارم کرو، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو اور اس کو اس ملک سے باہر نکال دو۔ تو یہ پلان کاغذوں کے حد تک بہت اچھا لگ رہا ہے، چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی دانیال چودھری صاحب، ہمارے لیے بڑا یہ ایک ایشو ہے کہ وہاں یہ امید کی جا رہی ہے کہ مسلم ممالک خاص طور پہ افواج وہاں پہ بھجوائیں گے، تو کیا ایسے حالات میں جب کلیئرلی یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈی ملٹرائز کروانا حماس کو اس کے ایجنڈے میں ہوگا، اور پیلسٹائن جو کہ ہمارا ہمیشہ سے پوزیشن رہی ہے 2 ریاستی حل کے لیے، اس کے بڑے مبہم اشارے ہیں، ان حالات میں کیا ہمارے لیے ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں وہاں اپنی افواج بھجوانا؟ اور اوورآل ذرا بتائیں کہ اس کے امن برقرار رکھنے کے کیا امکانات ہیں اس ڈرافٹ کے پاس، ریزولوشن کے پاس ہونے کے بعد؟ جی میرے خیال میں ایک بہت بڑا واقعہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہوا ہے، جس میں محمد بن سلمان واشنگٹن کو وزٹ کیا ہے۔ وہاں پر ان کو بہت اصرار کیا گیا، مختلف نیوز آؤٹلیٹس کی جانب سے یہ معلوم پڑا ہے کہ آپ ابراہیم اکارڈز میں شمولیت کا اعلان کریں، لیکن انہوں نے بڑے طریقے سے، بڑے ڈپلومیٹکلی اس پہ انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک سے کلیئرلی ایک 2 اسٹیٹ سلوشن ہمارے سامنے نہیں آتا ہم اس چیز کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اور اس میں انہوں نے ایک ہیلتھی ڈسکشن کے لفظ استعمال کر کے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے ایک طریقے سے معذرت کر لی۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں کلیئرلی یہ سعودی عربیہ کا یہ کرنا معمول کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ان حالات میں جب کہ سب چاہتے ہیں کہ وہاں پر پیس آئے، پھر بھی اس بات سے کترا جانا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ معاملات کوئی ٹھیک بیٹھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ثقلین صاحب نے ذکر کیا میرے والد صاحب کا، اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بہت مہربانی ہے۔ ان کی 23 نومبر کو ان کی برسی ہو رہی ہے، میں سب کو بتاؤں گا آپ کا پیغام، بہت شکریہ۔ جی ثقلین، یہ اس وقت کیونکہ ایز وی اسپیک کیونکہ ایم بی ایس محمد بن سلمان کا امریکہ میں جو دورہ چل رہا ہے، اور کیا شاندار قسم کا ان کا استقبال کیا گیا ہے، اور وہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر۔ اور جس طرح بھی دانیال یہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ سب تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے یہی کہا کہ جب تک 2 ابراہیم اکارڈ کے اندر وہ تبھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر 2 ریاستی حل جو ہے اس کی طرف حالات جائیں گے۔ اب یہ بہرحال مسلمان ممالک کے اندر کمزور بھی ملک ہیں، مضبوط ملک بھی ہیں، ایک پریشر رہے گا امریکہ کی جانب سے کہ ان آئی ایس ایف کے اندر اپنے دستے بھیجیں، افواج بھیجیں۔ تو کیا اب صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ بہرحال سعودی عربیہ ایک لیڈ کرتا ہے، کافی ہمارے جیسے ملک سعودی عربیہ کی طرف نگاہیں رکھتے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے، سعودی عرب نے جو پوزیشن لی ہے اس پریس کانفرنس میں محمد بن سلمان نے، شہزادہ محمد بن سلمان نے، وہ قابل تعریف ہے، لیکن ہمیں زمینی حقائق کو دیکھنا ہوگا کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ سعودی عرب کی یہ پوزیشن جو ہے یہ شاہ فیصل کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن فلسطین کی حالت جو ہے وہ شاہ فیصل کے زمانے سے لے کر آج تک بدلتی چلی گئی ہے۔ وہاں پہ اوسلو اکارڈ بھی ہو گیا، وہاں پہ انتفاضہ 2 مرتبہ ہو چکی ہوئی ہے، وہاں پہ کئی مرتبہ جنگیں ہو چکی ہوئی ہیں، وہاں پہ غزہ میں الگ اقتدار حماس کے پاس رہا ہے، غرب اردن میں پیلسٹین اتھارٹی جو الفتح پی ایل او وغیرہ ان کے پاس اقتدار ہے، محمود عباس وغیرہ کے پاس ہے، اور اسرائیل نے پوری طرح بربادی بھی کر دی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ہم ابھی بھی اگر وہی نقطے پہ رہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ایک مبہم ثابت، کیونکہ محمد بن سلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ 2 اسٹیٹ سولوشن دیں یا فلسطینی ریاست بنا کر دیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ اس کا ایک ہمیں روڈ میپ کی ابتدا ہی دے دیں، یعنی بہت ہی واضح الفاظ ہیں، انہوں نے ریاست نہیں مانگی ہے کہ ہمیں فلسطینی ریاست دیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اس کا ایک رستہ ہی بتا دیں کہ اس رستے سے اب آگے جا کے 2 نیشنز جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف چلے جائیں گے تو ہم ابراہیم اکارڈ کو مان لیں گے، یعنی عملی طور پہ ہم تیار ہیں جو اسرائیل مانگ رہا ہے، اور ہمیں آپ چاہے کہ وعدہ فردہ دے دیں، اور اسرائیل کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ وعدہ فردہ بھی نہیں دے رہا ہے، وہ اس مرتبہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم چلے سوچیں گے یا آپ کو 2 سال بعد یا 20 سال بعد بتا دیں گے کہ ہم کیا بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے۔ اب عملی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جو غزہ کی جو حالت کی ہوئی ہے اس وقت دنیا کے بدترین، شاید 2nd ورلڈ وار میں کوئی شہر اتنا تباہ نہیں ہوا تھا جتنا کہ اب ہوا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جس نوعیت کا ایٹم بم پھینکا گیا تھا، اس ایکسپلوسیوز کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے 5 گنا زیادہ بمباری ہوئی ہے غزہ کے اوپر، اور ہم ابھی بھی 1967 کی سرحد کو صرف اشارتاً چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں صرف تھوڑے سے کچھ تو دے دو، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم سب کے سب انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی طرف یا اپنے عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پیس پلان ہے اس میں طے شدہ ہے کہ جو باتیں ڈیمانڈ کی ہیں نتن یاہو نے یا اسرائیل نے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پوری کی ہیں، اور اس معاہدے میں یا اس پیس امن کا جو انہوں نے پروگرام دیا ہے وہ تو انہوں نے بنا کے مسلمان ملکوں کے سامنے رکھا، اور مسلمان ملکوں نے ایگری کر لیا، اور ایگری کر کے جب انہوں نے اس کی پریس کانفرنس کی نتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے، تو اس کے کوئی 1 گھنٹے سے بھی قبل کم وقت میں آپ کے وزیر اعظم نے اس کو اپروو کر دیا، اور بعد میں یہ بحث چلا دی کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا، حالانکہ آپ نے وہی کہا تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو اس قسم کی ڈپلیسٹی، جب اس قسم کی ایک منافقت ہے اور ایک قسم کے 2 چہرے ہیں ہم سب کے، تو اس میں محمد بن سلمان صاحب کی جو ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ ہمیں اشارہ دے دیں کہ آپ اس طرح رستہ لے جائیں گے تو یہ تو سب وعدہ فردہ پہ ٹل جائے گی بات، اور ایسے ملک سے وعدہ فردہ مانگ رہے ہیں جو نہایت چالاکی کے ساتھ فلسطین کو ڈیسیمیٹ کرتا چلا آ رہا ہے۔ آج غرب اردن کی جو زمین، جس پہ میں پہلے بھی میں نے پروگرام میں عرض کیا اور اس پر یہ بات نہیں کی جاتی ہے
کہ فلسطین جو غربی اردن کا جو علاقہ ہے، جتنا بھی 1967 کے بارڈر کے آباد کے اندر رہتا ہوا جو فلسطینی علاقہ جو مقبوضہ ہے، اس کے 70% حصے پہ یہودی بستیاں بن چکی ہوئی ہیں. تو اس 30% کا جو حصہ ہے وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اور نتن یاہو کھل کے یہ کہہ رہا ہے اپنی کابینہ کے سامنے، اپنے عوام کے سامنے، کہ میں اس ریاست کے 2 ریاستی سلوشن کے بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ ہم نے یہ نہیں دینی ہے انہیں. تو اب آپ یہاں پہ کیا مانگ رہے ہیں اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی تو سکلین بڑی اہم بات کی آپ نے کہ ہماری گورنمنٹ پہلے بھی بہت جلد بازی میں، اور ابھی بھی یہ ریزولوشن پاس ہونے پہ ہم نے مبارکباد تو تھی، مگر امید یہ اس لیے ہے کہ اس طرح کا وہاں پہ فوج بنانے والا مجھے امکان کم لگتا ہے وہاں بھجوانے کا. چاہوں گا سکلین، کیونکہ آپ بنگلہ دیش پہ بڑی نظر رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ایک بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل جو ان کا ٹریبیونل تھا، اسپیشل عدالت بنائی گئی تھی، اس نے جو ہے حسینہ واجد کو سزائے موت دے دی ہے. اور بھارت ظاہر ہے وہ کم ہی امید ہے کہ وہ ایکسٹراڈائٹ کرے گا، حالانکہ ان کا معاہدہ ہے. آئرونیکلی یہ وہی ٹریبیونل ہے جس کا 2010 میں حسینہ واجد نے خود بنایا تھا، اور اس کے ذریعے جماعت اسلامی کے لوگوں کو 1971 کے وار کرائمز کے لیے جو لوگوں کو سزائے موت دلوائی گئی، بوڑھے لوگوں کو دلوائی گئی اتنے سالوں بعد جو ہے. اب یہ جو وہاں پہ بدلتے ہوئے حالات کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ عامر، یہ جو ٹرائبونل، انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبونل جو بنگلہ دیش نے بنایا تھا اور ابھی بھی جو بنا ہوا ہے، اس میں ججز جو ہیں حکومت کی مرضی کے آتے رہے ہیں. تو جب یہ حسینہ واجد کی حکومت کے دوران انہوں نے اپنے مخالفین کو، یا ان کے خیال میں 1971 کی جنگ کے وقت جن لوگوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا، ساری دنیا نے یہی مسئلہ اٹھایا تھا کہ اس میں جو پروسیکیوشن ہے، جو اس میں طریقہ کار ہے، وہ عالمی معیار کے مطابق نہیں ہے، یا انصاف یا کسی بھی ایک کریڈیبل جو ڈسپوزیشن آف جسٹس ہوتی ہے اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے. اور اس وقت اس پہ یہی تنقید ہوئی تھی. تو لیکن یہ کہ کیونکہ اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ذرا یہ ایک ڈیوائن جسٹس بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس ٹرائبونل کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو سزائے دی، اسی ٹرائبونل کے ذریعے ان کو سزا ملی، اور انہوں نے جن لوگوں کو سزائے دی تھی وہ بھی چیلنجنگ تھی. آج بھی ان کی سزا بھی چیلنج ہے، کیونکہ جو روم اسٹیچوٹ کا جو آرٹیکل 7 ہے، اس کے تحت اس کو کوٹ بھی کیا گیا انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبونل نے جو بنگلہ دیش میں بنایا ہے، کہ یہ وار کرائمز کے لیے جب ٹرائبونل بنیں گے تو اس معیار کے مطابق ہوں گے، اور اس جرم کے تحت یا اس سیکشن کے تحت، یعنی آرٹیکل 7 کے تحت ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. تو جو روم اسٹیچوٹس جو ہیں ان میں ایک اس ٹرائبونل کا معیار بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. جو بنگلہ دیش کے اس جو ٹرائبونل ہے وہ اس معیار پہ بالکل پورا نہیں اترتا، اور ساری دنیا، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کا جو آفس آف ہیومن رائٹس ہے اور جو ہیومن رائٹس واچ جیسی تنظیمیں ہیں، اور بھی جو انٹرنیشنل ادارے جو اپنی رائے دیتے ہیں، انہوں نے اس ٹرائل کو جس میں ان کو سزائے موت دی گئی حسینہ واجد کو یا حسینہ شیخ کو، یہ اس پورے کے پورے معیار کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ان ایبسنشیا دیا گیا ہے، ان کو رائٹ ٹو ڈیفینڈ نہیں تھا، اور ایویڈنس کسی نے کوئی کراس ایگزامن نہیں کیے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ ایک یک طرفہ کارروائی ہے. تو اس کو آپ جسٹس کے ذریعے ایک سزائے موت دینے کے بجائے آپ کہہ سکتے ہیں اسے موب لنچنگ کی طرح کی، موب کورٹ نے ایک موب لنچنگ کی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس پہ کیونکہ اس پہ اتنے سارے کویسچن جب اٹھے ہوئے ہیں، تو اگر فلسطین انڈیا کا کوئی ان کے درمیان کوئی اگریمنٹ بھی ہے تو انڈیا بڑے آرام سے ایک بہت ہی انٹرنیشنل جو بھی معیار ہے اس کے مطابق جو انکار کر سکتا ہے ہینڈ اوور کرنے سے. مثال اگر یورپین یونین میں کوئی آدمی بیٹھا ہو، وہ صرف یہی کہے کہ جس ملک کے حوالے مجھے کرنے جا رہے وہاں پہ سزائے موت دی جاتی ہے، تو یورپین یونین اس آدمی کو اس ملک کے حوالے نہیں کرے گا. تو ہر ملک کے اپنے بھی کچھ قوانین اور اصول ہوتے ہیں. تو اگر انڈیا یہی اعتراض کرے کہ جو حسینہ واجد کے جو بھی آپ نے ٹرائل کیا ہے، اس ٹرائل کی پروسیڈنگ اور ایویڈنس ہمیں دے، ہم اس کو ایگزامن کرنا چاہیں گے. انڈیا بہانے ڈھونڈے گا، مگر اس کی اور حسینہ واجد کے جو مقدمات میں ایک فرق یہ ہے کہ اس کے اندر یونائٹڈ نیشنز نے بنگلہ دیش کے اندر جو 1400 جو اموات ہوئیں اس کو قبولیت دے دی ہوئی ہے کہ وہ بالکل اس کا انہوں نے نوٹس لیا تھا یونائٹڈ نیشنز نے بھی. اور پھر یہ کہ وہ ان کی مشاہدات میں یہ بھی ذکر ہے
کہ ڈرونز استعمال کیے گئے اور مہلک ہتھیار استعمال کیے گئے، مگر بہرحال انڈیا کے لیے اس کو ٹالنا جو ہے اپنے پولیٹیکل جو ان کے جو مفادات ہیں وہ آج کل کی دنیا میں وہ آسان کام ہوتا ہے. بال اس کے نظر رکھیں گے. بہت بہت شکریہ ثقلین امام ہمارے لیے وقت نکالنے کا، آپ ہمیشہ ہمارے لیے نکالتے ہیں. تھینک یو. جی، اور یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور دانیال صاحب، بریک سے پہلے عامر صاحب نے آپ سے سوال پوچھا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک سچویشن بنتی ہوئی، ایک طرف جو انڈیا کی طرف سے ان کے آرمی چیف یا ان کے جو اہم شخصیات ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ایک طرح کا تھریٹ جو ہے یا سندور 2 جو ہے وہ ممکنہ طور پر نظر آ رہا ہے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس بات کی توثیق کر رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ جنگ مسلط ہونے لگی تھی اور میں نے اس میں پھر کردار ادا کیا. تو اب پاکستان کی سخت اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے ان دونوں صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ پاکستان کو کوئی خطرہ ہے انڈیا سے؟ کسی بھی قسم کی کوئی ایسکلیشن ہو سکتی ہے؟ جی، خطرہ تو بھرپور ہے. انڈیا نے ایک دفعہ نہیں، بار بار یہ کہا ہے کہ وہ صرف اس طاق میں بیٹھا ہے، کیونکہ سندور جو ہے اس کو سسپینڈ نہیں کیا ہے. انہوں نے صرف کہا ہے کہ یہ جاری ہے، اس کو فی الحال معطل کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کی حالت میں ہیں، اور ان کی طرف سے جو مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں وہ آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے. اور آج جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو مزید واضح بتا دیا ہے کہ باقاعدہ دوسرے حملے کی تیاری بھی تھی. تو میرے خیال میں یہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے، اور ساتھ میں یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا انہوں نے سسپینشن کیا ہوا ہے وہ چیز ابھی باقی ہے، ہینگنگ ان دا بیلنس ہے. تو انہوں نے خود ایسے مواقع بنائے ہوئے ہیں کہ کسی موقع پہ بھی کسی وجہ سے فلیئر اپ ہو سکتا ہے. ابھی موسٹ ریسنٹلی آپ نے دیکھا، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا، کہ دلی میں جو یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے جس میں گاڑی کا IED بلاسٹ ہوا ہے اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے، اور پاکستان نے کنڈیم کیا اس کی اس دفعہ انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں کی. اس دفعہ انہوں نے اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دیا، جو کہ پاکستان کا اور باقی دنیا کا موقف تھا کہ جب پہلی دفعہ کشمیر میں یہ قتل و غارت ہوئی تھی اس وقت بھی یہ انویسٹیگیشن کی تھی، لیکن they were trigger happy, they jumped to the gun، اور اس کا نتیجہ انہوں نے لے لیا. تو اس دفعہ تھوڑا سا انہوں نے سلجھا ہوا رسپانس دیا، لیکن یہ کلیئر ہے کہ جیسے وہ ان ڈیفیکلٹ واٹرز میں سے جو روس کے ساتھ ان کی ایک پرانا تعلق ہے، جو امریکہ پریشرائز کر رہا ہے اور ٹیرفس لگا رہا ہے ان کے اوپر، اور اس میں سے جیسے جس دن نکلے اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب وہ کالے بادل ہمارے پہ نہیں ہیں، وہ ضرور پھر سے کوشش کریں گے. صاحب، میں آپ کا، کیونکہ آپ اکانومی میں بہت گہری نظر رکھتے ہیں، میں باقی معاملات پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، پر آپ نے ہمارے پروگرام میں یہاں 2-4 ماہ پہلے 2-3 دفعہ یہ ڈرایا تھا، سمجھایا تھا کہ یہ مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے. وہ اب طوفان آ گیا ہے کہ وہ اس کے جو ہے 7% تک کا گورنمنٹ جو ہے CPI کے فگرز وغیرہ دے رہی ہے، مگر وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے جو کموڈیٹیز کے جو مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے وہ کئی دفعہ 50% سے لے کے 150-200% تک جو ہے اسینشل کموڈیٹیز کے خاص طور پہ وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی، اگر آپ کو یاد ہو تو اپریل میں پاکستان میں مہنگائی ایک تقریباً آل ٹائم لو پہ چلے گئی تھی، جو کہ 0.3% تھی، یعنی 1% سے کم. اور اپریل سے لے کے اکتوبر تک ابھی جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں تو یہ تقریباً مہنگائی جو ہے یہ 2000% 200%، یعنی 20 گنا بڑھ چکی ہے، یعنی 0.3 سے 6.2 تک، اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. اور اسی لیے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس چیز کی تیاری میں ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑنا ہے، شاید یہ ڈبل ڈیجٹس میں چلے جائے گی. میں صرف آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں. اس سال پاکستان نے کوشش کی کہ یہ فلڈ کا نام لگا دیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، لیکن جون میں جو ایسٹیمیٹ دیا ہے اس سال کی اوسطاً مہنگائی کی، اس مالی سال کی، وہ 7.5% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اگر اکتوبر کے مہینے تک یہ 4.725% رہی ہے تو بقایا 8 مہینوں میں اس کو 11% ہونا پڑے گا وہ 7.5 اوسطاً پورا کرنے کے لیے جون میں. تو آپ یہ سمجھیں کہ مہنگائی بڑھتی چلے جانی ہے اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی پلان نہیں ہے. فلڈ کا اگر یہ نام لگاتے ہیں تو پھر جون میں ان کو کیسے پتا تھا کہ 7.5 کا ٹارگٹ ہے؟ اس وقت تو 0.3% تھی. تو یہ فلڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے انہوں نے جنگ کا بھی نام لگانے کی کوشش کی، 2 دن جب جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی اب مہنگائی آ گئی، تو جنگ چلی ہی 4 دن، تو وہ تو آئیڈیا فیل ہو گیا. اب یہ آ گئے فلڈ کی طرف. لیکن حقیقت یہ ہے
کہ اسٹیٹ بینک لگاتار جو ہے 11% رکھ رہا ہے پچھلی 5 میٹنگ سے, اور لگاتار یہ کہہ رہا ہے فلڈ سے بہت پہلے سے کہ یہ مہنگائی کا ایک ریلا آ رہا ہے. اس کا نام انہوں نے والیٹیلیٹی دیا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کیونکہ انہوں نے یہ کیا ہے. جو دوبارہ میں عرض کرنا تو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, اور اس میں مسلم لیگ نون کا مکمل پالیسی فیلئر ہے کہ انہوں نے اس کی وجہ سے یہ مہنگائی. اور آپ دیکھنا اگلے مہینے اور اس سے اگلے مہینے یہ ان کا صرف ان کا اپنا اگر ٹارگٹ مان لیں 7.5%, تو پھر یہ کم از کم 11% تک جانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح سود پھر بڑھانی پڑنی ہے اگر اس کو پازیٹیو ریل رکھنا ہے. تو یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں گرام کہانی کے پاکستان کی اکانومی پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, جو بالکل فورن انویسٹمنٹ کا بھی آپ بتا دیجیے گا, بالکل وہ منسکیول آگے سے بھی کم ہو گئی ہے. ساتھ میں یہ جو ٹوین ٹاورز جو ڈیفیسٹ کے ہیں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی 700-750 ملین کے قریب ہو گیا ہے ڈالرز کا, اور جو آپ کا ٹریڈ گیپ ہے وہ 12 بلین ڈالرز کے قریب ہو گیا ہے, اور ایکسپینڈیچرز جو ہیں 14% بڑھ گئے ہیں وفاق کے. تو یہ اوور آل ہمیں ذرا اس سے پہلے کہ ہم NFC وغیرہ پہ جائیں اس پہ بتائیے گا کہ کدھر جا رہی ہے اکانومی. یہ جو وعدہ کیا گیا تھا پاکستانی عوام کے ساتھ کہ ہم بھی کاسٹ کٹنگ کریں گے, اس میں سے آج تک 1 روپیہ نہیں ثابت کر سکے, بلکہ پچھلے سال میں 10 ٹریلین روپیز مزید قرض لے لیا گیا, یعنی مزید قرض سے قرض کے بوجھ تک نہ کہ اس کو کم کیا گیا. تو وہ فگر کا ہیر پھیر سے بتا دیتے ہیں GDP کا اتنا پرسنٹیج کم ہو گیا وہ, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ نامنل ٹرمز میں ہمارا ڈیٹ جو ہے 10 ٹریلین اور بڑھ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب وہ اچھا ہے کہ آپ نے لیڈ آن انٹو NFC کر دی کیونکہ یہ بھی وجہ ہے. تو ان کی جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں اگر یہ شرح سود دوبارہ بڑھے گی مہنگائی کی وجہ سے جو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے, تو پھر سے یہ انٹرسٹ پیمنٹس اور بڑھ جائیں گی. تو اس میں رکنے کا نام نہیں لیا جا رہا. جو FBR ہے اس کا ٹیکس نہیں کلیکٹ ہو سکا, ابھی 200 بلین کا خسارہ آ گیا. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ 26% پچھلے سال سے بھی کم ہو گئی ہے, جو پہلے ہی سب سے لوئسٹ لیول تھی, یعنی اب گرتے چلے جا رہے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کار جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو کڑوا گھونٹ بھرا گیا ہے یہ کہ جی یہ چلیں پچھلی حکومت تو بالکل دیوالیہ نکالنے لگی تھی, تو یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ چیمبروں میں رہے ہیں, ان کی زبان بولتے ہیں, پتلی گلیاں سمجھتے ہیں, ان کو کانفیڈنس ہو جائے گا کہ چلے ہمارے جیسے ہی ہیں, تو اکانومی کو کسی طرح یہ لوگوں سے ٹیکس بھی لے دیں اور کچھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے تو پاکستان کی ذرا بہتر ہو جائے اکانومی. اس سارے کا تو بالکل برعکس ہو رہا ہے. تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جانا ہے. اب 2 سال ہونے کو جا رہے ہیں, کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے. گروتھ جو ہے وہ 2% سے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی. مختلف ہیلے بہانوں سے استعمال کر کے یہ جو ورلڈ بینک بھی بتا چکا ہے کہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہے. فنانس منسٹر میٹنگز کال کر چکا ہے کہ جی آپ کیوں 10 سال پرانے اعداد و شمار دے رہے ہیں. تو یہ ہیر پھیر زیادہ دیر چلنا نہیں. اب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی دیر یہ ان امپلائمنٹ لیبر فورس سروے چھپا لیں گے. اب یہ 5واں سال جا رہا ہے. انہوں نے کہہ دیا تھا IMF کو کہ ہم جون میں آپ کو فگر دے دیں گے. اب آپ دیکھیں اکتوبر ختم ہو گیا, نومبر ختم ہونے کو جا رہا ہے, لیکن کوئی نام و نشان نہیں ہے. کیونکہ یہ سارے جڑواں ہوتے ہیں, ایک جھوٹ آپ بولتے ہیں اس کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کور کرنے کے لیے. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لانگ, شاید چند مہینوں کی بات ہے کہ لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دینا کہ بھئی وہ کدھر ہے. اب اسٹیبلائزیشن ہمیں سنتے ہوئے 4 سال تو ہو گئے, وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آ گئی تھی. تو پھر آپ کا کیا کمال ہے, وہ کدھر ہے ٹیک آف سٹیج, وہ کب آئے گا, کیسے آئے گا. یہ صرف MOUs کا جو ہے نا اور یہ پتوں کی سیاست جو ہے اس سے کام نہیں چلنا. بال یہ زیادہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ اس وقت جو ہمارے خطے اور بین الاقوامی سچویشن ہے کہ ہم اگر اکنامکلی ولنریبل ہوں گے تو یہ جس طرح ہمارے پہ پریشر آئے گا جی ISF میں فوجیں بھیجیں, پھر ہمارے مشرقی اور مغربی بارڈر کے اوپر ایک جنگ کی صورتحال ہے. سو اس موقع پہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے ہماری اکنامک سچویشن کہ یہ ہم اگر اسٹرینتھنڈ نہیں ہوں گے تو یہ بڑے فیصلے شاید نہ کر پائیں گے. میں چاہوں گا ابھی یہ جو آج رانا ثناء اللہ صاحب کا ہم نے ابتدائیے میں بھی بیان دکھایا کہ MQM کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے سے وعدہ کیا گیا تھا لوکل باڈیز کا, تو اب آپ اس کی آئینی ترمیم لے کے آئیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر NFC پہ پاپولیشن کو ڈیوالو کرنے پہ اور لوکل باڈیز پہ بالکل ترمیم تو آ سکتی ہے, مگر اگر کنسنسس ہو. کنسنسس مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں NFC کی بھی بات کر لیں, مگر ڈیولوشن جو ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے 140 میں کہ پہلے ہی آئین کے اندر موجود ہے کہ جو ہے فائنینشیل ڈیولوشن بھی وہ آپ صوبوں کو کریں.
پہلے ہی آئین کے اندر موجود ہے، اچھی بات ہے اگر اور مضبوط کر لیں، پر پولیٹیکل ول کی کمی ہے یا کانسٹیٹیوشنل کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے یہ لوکل باڈیز امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ کانسٹیٹیوشنل کمی کوئی بھی نہیں ہے، کمی ہماری سپریم کورٹ میں ہے، اور یہ شروع ہوئی ثاقب نثار سے. یہ جو شاہ صاحب ہیں جنہوں نے ابھی شاید استعفیٰ دے دیا ہے سپریم کورٹ سے، جب یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک بہت اعلیٰ فیصلہ لکھا تھا جیل روڈ کی ایک اوور پاس کے حوالے سے، منصور علی شاہ صاحب، جس میں انہوں نے تمام یہ قوانین طے کر دیے تھے. 140A میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو ثاقب نثار صاحب نے پہلی ہی سٹنگ میں سیٹ اسائڈ کر دیا، اور پھر ایک ایسا اود پتنگ فیصلہ دے دیا جس میں انہوں نے ایک قسم کا اپنے آپ کو ریگولیٹر ڈکلیئر کر دیا لوکل گورنمنٹ کا. حالانکہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے، پولیس مین نہیں ہے ٹریفک لائٹ پہ کہ یہ ہری بتی ہے، یہ پیلی بتی، آپ جا سکتے ہیں، آپ رک جائیں. تو اس میں نیچرلی اس کا ایڈوانٹیج لیا پھر سب نے، اور سب نے اپنی اپنی منمانی کی، اور 140A جو ہے دھرے کا دھرا رہ گیا. اس کے بعد کشتوار یہ جو گلزار صاحب تھے انہوں نے آخری دن پہ جا کے کراچی میں ایک چھوٹا سا فیصلہ کر دیا، اور یہ جو بندیال صاحب ہیں یہ بھی جاتے جاتے ایک چھوٹا سا فیصلہ کر گئے کہ جی وہ بحال کر دیے. لیکن جو اصل کوسچن ہے انٹر ٹیمپرل، کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے 140A میں کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو، یہ جو اینڈ ڈیوالو ہے یہ آپشنل نہیں ہے، یہ جڑواں ہے. تو آپ قانون نہیں بنا سکتے ٹو سینٹرلائز جب آپ نے اینڈ ڈیوالو کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپ انٹل 140A کے ایڈونٹ کے، جو کہ یہ مشرف دور میں آیا اور بعد میں یہ یونینمسلی پاس ہوا پارلیمنٹ میں، جس کے اوپر کسی کی کان پٹی کے اوپر کوئی پستول نہیں تھا، تو اس وقت کے جتنے بھی قانون کے مطابق جو 2001 کا قانون تھا وہ ساری چیزیں پروٹیکٹڈ تھیں. یہاں پر جوڈیشل فیلئر ہے. اگر یہ جوڈیشل فیلئر نہ ہوا ہوتا، یہ پوری انٹرپریٹیشن کی گئی ہوتی، تو آج پاکستان کی شکل مختلف ہونی تھی. جو صاحب جوڈیشل فیلئر تو آپ کہتے ہیں، مگر یہ اگر جوڈیشل انفورسمنٹ بھی آ جائے، مگر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس کی لیمٹس ہیں. یہاں بڑے بڑے فیصلے نہیں امپلیمنٹ ہوئے، اور گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کی نیت ہی نہ ہو کہ جو بھی اختیار میں یہاں ہوتا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے وہ ڈیوالو کر کے اپنا اختیار نہیں چھوڑنا چاہتا. ورنہ آئین اور قانون، اور ویسے بھی دنیا بھر میں یہ کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں ہے کہ لوکل باڈیز کے بغیر ترقی ہوئی ہو. آپ کی بات یہ درست ہے بالکل. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو چیپٹر والی بات کرتے ہیں نا کہ 140A کو چیپٹر بنا دیں، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں چیپٹر ہے پورا لوکل گورنمنٹ پہ. وہاں بھی آج کل لوکل گورنمنٹ بیچاری ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں چل رہی ہے. اس میں مین مقصد یہ تھا کہ پاکستان نے ایسا سسٹم انسٹال کر دیا تھا، اس کے قوانین بنا دیے تھے، تیار کر کے چلا کے پورے 2 ٹینیور کے لیے 2 الیکشن کروا کے. تو اس میں اگر سپریم کورٹ سٹیپ ان کرتی تو عین ممکن ہے لوگ تو ایڈجسٹ کرنا شروع ہو گئے تھے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا فرق ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے. میں آپ کو سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کا وزن کا ایک مثال دینا چاہتا ہوں. خیبر پختونخوا میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو پولیس ڈسٹرکٹ پولیس کمپلینٹس اینڈ پبلک سیفٹی کمیشن ہے وہ قائم کریں. اس میں ممبرز ہیں ضلع کونسل کے. تو انتظامیہ نے اس فیصلے سے بچنے کے لیے عمران خان کو بیوقوف بنا کے وہاں پر پوری لوکل گورنمنٹ ہی تحصیل کی حد تک ختم کر دی کہ ڈسٹرکٹ کونسل رہے گا ہی نہیں، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ لٹکا رہے. یعنی اس حد تک یہ جا سکتے ہیں. اور وہ یا پنجاب نے اڈاپٹ کر لیا، آپ کو پتہ ہے پنجاب نے بھی تحصیل تک مدم کر دی ہے. سو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا وزن ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے پورا پاکستان مفلوج کر دیا ہے ایک اس انتظامی حلقے نے. میں کیونکہ وقت محدود ہے کہ جب یہ دنیا بھر میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، ایک بنیادی سی بات ہے کہ اگر پتوکی کے اندر یا کسی جگہ کسی علاقے کے اندر بھی مقامی طور پہ لوگوں ان کو پتہ ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کو سنے بغیر جب لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں فیصلے ہوں گے تو پھر یہ نہیں ہو پاتا. اس کا نقصان یہ ہے کہ ابھی یہ جو ولنریبلٹی انڈیکس ایک جو ہے یہ برطانوی ایجنسی نے کروائی ہے، اس کا یہ جو گیا ہے کہ اس وقت اتنی جو غربت تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ یہاں 42% ہے، مگر اس کا جو سپریڈ ہے کچھ علاقوں میں اتنا زیادہ ہے کہ بلوچستان فار ایگزامپل جہاں پہ پہلے ہی ایک بڑی حساس سچویشن ہے، وہاں 17 اضلاع ایسے ہیں جو کہ بدترین صورتحال ہے. یہ اگر آپ ربیہ اگر پڑھ دیں اس کی تفصیلات. جی بیسکلی جی یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو انسانی ترقی ہے وہ پنجاب تک محدود ہے، اور بلوچستان خیبر پختونخوا یہ 2 صوبے ہیں جو ابتر صورتحال میں. جیسے بلوچستان، جیسے عامر صاحب کہہ رہے تھے، 17 اضلاع کی حالت جو ہے وہ بہت بدترین ہے، اور پنجاب کے کسی بھی ضلع کی یہ صورتحال نہیں ہے. اور رپورٹ جو یہ 6 شعبوں پر، پہلے ساؤتھ پنجاب جو تھا وہ اب بلوچستان سے بھی کئی چیزوں میں پیچھے تھا.
اب یہ جو سروے آیا ہے اس کے مطابق پنجاب کے اندر ایون ساؤتھ پنجاب اس لیول پہ نہیں ہے, بلوچستان بہت جی. اور عامر صاحب جس میں جو سب سے زیادہ کمزور ترین اضلاع ہیں وہ خزدار ہے, کوہستان ہے, جوب ہے, کولو ہے, یہ ہیں, اور سندھ کے کسی ایک ضلع کا سارے بلوچستان کے ہیں. جی. تو جو صورتحال ہے وہ ان دو صوبوں میں جو ہے وہ بہت سنگین ہے. جی یہ سارے موسیٰ خیل, ڈیرہ بگٹی, قلعہ سیف اللہ, کلات, تھرپارکر, جھیل مکسی, پنجگور, یہ تمام بلوچستان کے علاقے ہیں. یہ پھر شمالی وزیرستان کے پی میں آ جاتا ہے, پھر خاران, ارنائی, پھر بلوچستان ہے سارا. جو سب یہ اوورآل یہ آپ تو ہمیشہ اس کے دائی رہے ہیں اور یہی کہتے رہے ہیں. ابھی ان رائٹنگ آ گیا ہے کہ یہ ولنریبلٹی انڈیکس جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں. آپ تو حیران نہیں ہیں, پر کیا واٹ آر دا لیسنز دیٹ وی شوڈ لرن فرام ہیئر؟ جی 2001 اور 2002 میں جب یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تو اس وقت پہلی دفعہ پاکستان میں صوبائی سطح پر پروونشل فائنانس کمیشنز انٹروڈیوس ہوئیں. ان کے فارمولے میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ بیکورڈنس کو کیا ترجیح دینی ہے. تو اس میں ہر صوبے نے اپنا ترجمانی کی. اس میں 10 سے لے کے 20% تک پورا جو پروونشل بجٹ جو ڈیوالو ہونا تھا ڈسٹرکٹس پہ وہ بیکورڈ ایریاز کو زیادہ ملنا تھا تاکہ وہ کیچ اپ کر کے تو برابری کی تقسیم ہو سکے. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے نظام کو تباہ کیا ویسے ویسے پروونشل فائنانس کمیشن کو تباہ کیا. اور جب یہ لوکل گورنمنٹس نہیں تھی اس وقت ایڈمنسٹریٹرز لگا کے تو وہاں جو لوکل ایم پی ایم این اے تھے ان کو یہ فنڈز بانٹ دیے جاتے تھے کہ آپ اپنی ترقیاتی منصوبے دیں, اور زیادہ تر وہ ٹھیکیداروں کی نظر ہو جاتی تھی. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کھڈے اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں جو اس وقت بنی ہوئی ہے پورے پنجاب میں. سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ نظام رائج رہتا تو اس میں یہ تھا کہ پہلے فیصلہ کرنا تھا کہ کتنے سالوں میں ان بیکورڈ ایریاز کا جن کا باقاعدہ جانچا گیا تھا, جیسے ابھی یہ آپ بتا رہے ہیں اس وقت بھی یہ تیار کیا گیا تھا, اور ان کو کیسے اپ ٹو سپیڈ لانا ہے. تو ان میں ان کو پیسے جانے تھے اور انہوں نے مقامی اپنے فیصلے کرنے تھے اور اپنی ترقی کو بروئے کار لانا تھا. وہ سارا سسپینڈ کر دیا گیا اور آنن فانن یہ ہوا میں ٹرینیں اور یہ شیشے کی ٹرینیں اور یہ عرق گلاب چھنکا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا موغلیہ شہنشاہ یہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ شاید اگر مقامی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا وہ کبھی نہ کرتے. یہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کیونکہ عام آدمی کو یہ اشتہاری کیمپین اس طرح کی جو ہوتی ہے نا شیشے کی ٹرینیں سے, وہ شیشے میں جلدی اتر جاتے ہیں کہ آپ نے صوبوں کا جو ہے اکانومی کو یا ٹیکس کو ایکسپینشن یا باقی یہ جو ریفارمز ہیں اس کے اوپر عام آدمی وہ اس کے اندر نہیں انٹرسٹڈ ہوتا. یہ شیشے میں اتارنے کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. لیکن میرے خیال میں عامر صاحب اس کا نتیجہ بھی تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ ولنریبلٹی انڈیکس کسی کو بنا کے دینا پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں اس میں کہاں وزن رکھنا چاہتے ہیں اپنا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک رسپانسبل حکومت ہو تو یہ جو ماضی کی پورک بیرل پالیٹکس یہ گالی ہے دنیا کی سیاست میں جو کہ ریوڑیاں بانٹ کے تو سستی شہرت حاصل کرنا اور اپنے آپ کو لوگوں کے پیسوں سے سخی تقسیم کرنا, ایسا کبھی کوئی ملک ترقی کر نہیں سکا. تو یہ اب ہمارے سوچنے کا ٹائم ہے کہ ہم نے پورے ایشیا سے تو ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب آپ بتائیں سری لنکا, بنگلہ دیش جیسے جن ملکوں میں دیوالیے نکل گئے ہیں وہ ہم سے کدھر آگے چلے گئے. تو ہم یہ ٹھیک ہے آپ یہ گلی ڈنڈا کھیلتے رہے. آپ دیکھیں عرق گلاب تو چھڑکا جا رہا ہے جو ہے اس میں ان کے یہاں کہاں عرق گلاب کوئی پھینک پا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اسی میں خوش رہیں. پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں اب یہ کوئی حال تو نہیں ہے ویسے پالیسی کا. جی بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, ایکسکلوسیو ہم سے گفتگو کی, اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.